आए खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजिर रहता हूं। आए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। हाय खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हां, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। बड़ी दुआ के साथ और बड़े विश्वास और यकीन के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इससे पहले कि खुदा के प्यार की खुशखबरी आपको सुनाई जाए, हम खुदा के हुज़ूर मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, ताकि सुनने वालों पर उसकी ऐसी रहमत हो कि उनका ध्यान लगे इन बातों में। ये ऐसी बात है जिसका ध्यान इधर हो जाएगा, उसे वो धन मिलेगा जो कोई छीन नहीं सकता। न कभी वो कम होता है, न कभी छीना जा सकता है। धनी है वो जो ध्यान से उसके प्यार की बात सुनता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि वो आप हैं, प्यारी बहन, प्यारे भाई। दोस्तों, आप जो पहले से सुनते हैं, आपने इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा, आपने इस बात पर ध्यान किया होगा, सोचा होगा, देखा होगा कि मैं हमेशा आपको खुदा के प्यार की बात याद दिलाता हूँ। खुदा यीशु खुदा का प्यार है, उसकी हर बात में खुदा का प्यार है, और उस प्यार में ऐसी ताकत है कि अगर कोई उसके प्यार पर यकीन कर ले तो फिर जैसा वो था वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। बदलते तो हम सभी हैं। दो किस्म की तब्दीलियां हैं, दो बातें हैं, दो तरीके से इंसान में ये परिवर्तन होता है, बदलता है वो। बच्चा कितना खूबसूरत होता है जब पैदा होता है, सब देखकर उसे खुश होते हैं, एक तब्दीली आती है उसमें, और आखिर में वो मासूमियत जाती रहती है। वो जो बच्चे किसी कशिश होती वो जाती रहती है। और अगर किसी का खुदा के साथ ताल्लुक ना हो तो वो तब्दीली ऐसी होती है, वो बदल ऐसा होता है कि वो जो बच्चा मासूम सा था इस वक्त गुनाहों से दबा हुआ लाचार इंसान होता है। उसे दिखाई दे रहा है कि वक्त आ गया जाने का, लेकिन उसको मालूम नहीं कि इतना बड़ा गुनाहों का ढेर जो जमा कर लिया है, इसे उठा के कैसे जाऊं, और जाऊं तो कहां जाऊं, किसे पुकारूं, कौन है जो ये बोझ ले लेगा।
ایک تو یہ تبدیلی ہے، ایک تبدیلی یہ ہے جس کا ذکر یہاں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہے، جو اس کے پیار کا نتیجہ ہے، جو اس کے پیار کو قبول کر لے تو اس پیار کی طاقت سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اور قسم کی تبدیلی ہے، وہ بھی بدلتا ہے۔ انسان جو خدا کے پیار کو قبول کر لے، اس پر وشواس کر لے، وہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بدلنا اور قسم کا ہے۔ یہ زندگی شروع ہوتی ہے نئی اور خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان خدا کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، یہ بھی تبدیلی ہے۔ تو یہاں دیکھو میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری آپ کو سناتا ہوں جو اس نے کہی ہے۔ مرکز کی انجیل، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ یہ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور 14-15 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی شروع ہی ایسے کی ہے، اس نے پہلی بات یہی کہی ہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی۔ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، یہ کہا ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے، جتنی باتیں کہی گئی تھیں وہ سب پوری ہو رہی ہیں، پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، میں آ گیا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ توبہ کرو، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر دیکھو 3 باتیں ہیں۔ توبہ کرو، کیوں توبہ کرو؟ توبہ اس لیے کرو کہ گناہ انسان کی جان کو مار ڈالتا ہے، جسم کو بھی برباد کرتا ہے، روح کو ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے ڈرتے رہو اور کانپتے رہو۔ گناہ مار ڈالتا ہے، پاپ کسی قسم کا بھی ہو اور کسی کی بھی زندگی میں ہو، یہ خدا کے کلام میں دکھایا گیا ہے۔ اور خدا نے ان بزرگوں کو، ان نبیوں کو استعمال کیا، ان کی کمزوریوں کو دکھا کے بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم سب کے لیے عبرت ہو، نمونہ ہو، ہم سب ڈریں۔ ڈرنا چاہیے، گناہ مار ڈالتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، انسان کو ذلیل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ گناہ پاپ انسان کے اندر آئے گا، اس کو پریشان کرے گا اور پھر اس کو برباد کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی برباد ہو۔ خدا نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ اپنے بچوں کی بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پاس فون کالز آتی ہیں، مائیں روتی ہیں، سسک کے روتی ہیں، اور میں چپ چاپ سے سنتا رہتا ہوں، کتنی دیر لگ جاتی ہے، بول نہیں پاتی ہوں۔ ہمارے لڑکے کے لیے دعا کرو، باپ دعا کے لیے کہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کرو۔ وہ دیکھ نہیں سکتے بچے کی بربادی۔ ماں باپ کو دکھ ہوتا جب ان کی اولاد برباد ہو رہی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، نشے بازی میں، لڑائیوں میں، طرح طرح کی بری باتوں میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ چلتا دیکھے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا میرے پیارے بہن بھائیوں کہ جب اولاد آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جو ہمارا اصل پیدا کرنے والا ہے اس کے دل کا حال سننا چاہتے ہو تو سنو۔ خدا نے اپنے بندے حزقیل سے کہا تو ان سے کہہ دے، تو ان سے کہہ دے، جا میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے لوگ آپ کے پاس خدا نے بھیجے ہوں گے، پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے شاید یہ بات، آج پھر سنو۔ تو ان سے کہہ دے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی برباد ہو، اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس لوٹ آئے، توبہ کر لے، تاکہ اسے ایک نئی زندگی کا تجربہ ہو۔ یہ خدا کی خوشی ہے۔ ایک اور جگہ خدا کے کلام میں لکھا وہ 1 تیموتھیوس 2 باب اور 4 آیت، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، سب آدمی، سب لوگ نجات پائیں۔ یہ مکتی وہ سب کو دینا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی موت کے گھاٹ اتار دی جائے، کوئی برباد ہو، یہ نہیں چاہتا، یہ خدا ہرگز نہیں چاہتا۔
وہ منت کر رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح آیا اور پہلی بات یہی کہہ رہا ہے، توبہ کرو، گناہ تمہیں مار ڈالے گا۔ خدا ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ کسی کو برباد کروں، میں سزا دینے نہیں آیا، میں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ توبہ کرو۔ کیا مطلب ہے توبہ کرنے کا؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یہ مان لینا کہ خدا میری زندگی میں گناہ ہے، اور یہ پہچان لینا کہ میں اسے چھپا نہیں سکتا، میں اس سے چھپ نہیں سکتی، ہم اس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ نمرتا، یہ حلیمی، یہ فروتنی ہے توبہ۔ خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی سے یہ کہنا کہ اے خدا مجھ پر رحم کر۔ تو یہاں لکھا خوشخبری ہے، ایک توبہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، خوشی کی خبر ہے۔ اور اس خوشخبری کا تعلق اس سے نہیں کہ آج توبہ کرو تو کل خدا تمہیں معاف کرے، یہ بات کل کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جب انسان خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے خدا کے پیار کو قبول کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، اسی وقت اس کی رہائی ہوتی ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا۔ یسایا نبی کی کتاب 45واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں اتنی پیاری بات خدا نے فرمائی ہے، ایسی پیاری بات کہی ہمارے پتا پرمیشور نے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تمہاری خطاؤں کو مٹاتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یسایا نبی کی کتاب اور اس کا 43واں باب۔ آپ کے پاس بائبل نہیں ہے، بڑی خوشی سے مجھے فون کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ابھی کل ہی میرے پاس کسی نے کہا ہمیں پنجابی میں چاہیے تو میں نے پنجابی میں بھیج دی، اردو میں، ہندی میں، جس زبان میں چاہیں۔ اچھا ہوگا آپ خود پڑھیں، دیکھیں۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تمہارے گناہوں کو، سب کو، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ ہے خوشخبری۔ خدا یسوع یہ کہہ رہا ہے توبہ کرو اور اس خوشخبری کا یقین کر لو۔ یہ سوسماچار ہے، یہ خدا کے پیار کی آواز ہے۔ وہ کہہ رہا میں تیرے پاپوں کو مٹا دوں گا، پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی؟ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح کے لیے یوحنا نبی نے یہی کہا تھا، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم کیوں اپنا گناہ اٹھائے پھریں، چھپائے پھریں، جب وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے توبہ کر، میرے پاس آ اور یہ مجھے دے دے۔ دیکھو آپ کو میں خدا کے کلام میں سے ایک بات ایسی پڑھ کے سناتا ہوں جسے پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب۔ خدا یسوع مسیح ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے گناہوں کو پانی سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو راست بازی ڈھانکنے کی، اپنی دھارمکتا سے اچھے کام کر کے اپنے گناہوں کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے خداوند بات کر رہا ہے۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اسے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اندر، اوپر سے صاف کرتے ہو اس کو یا ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہو؟ لوٹ رکھا تم نے لوگوں کو، ہر قسم کی بدی تمہارے اندر ہے۔ آئے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ وہ باہر بھی دیکھ رہا، اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کرو کیا کریں؟ اب باہر سے دھو لیا تو کھال دھل گئی، چال ویسی رہی۔ چال کے لیے کیا کریں؟ چال چلن کیسے بدلے؟ آتما کیسے شدھ ہو، صاف ہو؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو تمہارے لیے سب پاک ہوگا۔ اندر کی چیزیں خیرات کر دو۔ یہ جو لوٹ اور بدی ہے یہ خیرات میں دے دو۔ کون لے گا یہ خیرات؟ ہے کوئی؟
جو لوٹ رکھا ہے اور اس کا پاپ ہے اور وہ بوجھ بڑھ گیا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، رات دن دکھائی دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے جمع کیا تھا وہ تو ہمیں کھا رہا ہے، اور وہ جو بدی اندر ہے وہ ہمیں برباد کر رہی ہے، ہماری اولاد کو برباد کر رہی ہے، تو اسے کون لے گا کہ خیرات کے طور پر دے دو، اسے ان خرابیوں کو خیرات کر دو۔ کون لے گا یہ خیرات؟ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ لے گا، وہ مانگ رہا ہے خیرات، وہ کہہ رہا لاؤ یہ گناہ مجھے دے دو۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم کہو کہ آئے خداوند یہ میں نے گناہ کیا ہے، اور دیکھ میرا بوجھ بہت بھاری، میں اٹھا نہیں سکتی، میں کچلا جا رہا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو رہا ہے، میرا کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا، جو شروع کرو وہ سفل نہیں ہوتا، مجھ پر دیا کر، میرے گھر میں چین نہیں، میرے گھر میں پیار نہیں، میرے گھر میں کوئی خوشی نہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائی خوشخبری سنو، یہ خوشی کی خبر ہے، وہ کہہ رہا مجھے دے دے، خیرات تیرے سے لوگ لیں گے لیکن تیری خرابیاں وہیں کی وہیں رہیں گی۔ جو چیز دینی چاہیے تجھے، جو چیز تجھ سے نکل جانی چاہیے، وہ کوئی نہیں لے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہا توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، اس بات پر وشواس کر لو کہ وہ آپ کو اتنا پیار کر رہا ہے، خداوند یسوع جو خدا کا انتظام ہے، نجات کا دینے والا ہے، وہ منت کرتا ہے توبہ کرو، لاؤ یہ مجھے دے دو، یہ خیرات مجھے دے دو، یہ خرابیاں مجھے دے دو۔ وہی ہے جس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ خدا کا پیار ہے۔ ہماری مرضی ہے اسے قبول کر لیں یا اسے ٹھکرا دیں، لیکن اگر ہم اسے قبول کر لیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایمان لاؤ اس خوشخبری پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس خوشخبری کو قبول کرتا ہے اسے تو خوشی ہوگی کیونکہ جب بیماری نکل جائے تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، بوجھ اتر جائے تو سانس لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی بڑا بھاری بوجھ تھا، اتر گیا۔ لیکن اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے۔ جس زندگی کو دیکھ کر خدا خوش ہو رہا ہو، اس سے زیادہ مبارک زندگی کس کی ہوگی؟ اس کے لیے لکھا لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت، پہلے 7ویں آیت میں دیکھو، 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، ایک توبہ کرنے والے کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے جب کسی کی زندگی میں یہاں خوشی ہوتی ہے کہ میرا گناہ دھل گیا، میرا گناہ مٹ گیا، مجھے اس نے معاف کر دیا، تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اس خوشی کی ایک بوند ہوتی ہے، جیسے سمندر کی ایک بوند۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے خدا کی خوشی کا۔ وہ اتنا خوش ہوگا اگر آج آ کے اسے یوں کہہ دیں آپ، آئے خدا مجھ پر رحم کر، میں تیرے پیار کو قبول کر رہی ہوں، میں تیرے پیار کو قبول کرتا ہوں، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ دیکھا، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو خوشی آپ کی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی اس کی ہے۔ پھر بار بار آتی یہ بات، پھر لکھا ہوا ہے، میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور خدا کے فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے۔ سارے خدا کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں خوشی منانے کے لیے کہ وہ دیکھو وہ عورت ہاتھ جوڑ رہی ہے، وہ دیکھو وہ رو رہی ہے، وہ دیکھو وہ آدمی اوندھا گرا ہوا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کرو، یہ تو خدا کی بہت بڑی برکت ہے۔ توبہ، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے میرے پیارے بھائی، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میں تو نہ جانے کتنی دفعہ دن میں خدا کے حضور جھکتا ہوں، اس سے کہتا ہوں اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کے اس کلام میں 3 باتیں۔ توبہ کرو، توبہ اس لیے کرو کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گناہ مار ڈالے گا۔ اور یہ میرے لیے دکھ بہت بھاری دکھ ہے۔ یہ خدا کہتا ہے
وہ کہتا جا کے ان سے کہہ دے، حزقیل جا ان سے کہہ دے، تو کہہ دے گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، لیکن اگر کوئی گناہگار میرے پاس لوٹ آئے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ توبہ کرو۔ خوشخبری ہے یہ کہ جیسے ہی کوئی توبہ کرتا ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اس کے اندر، ایک پریورتن آتا ہے، وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدلتا یہ ہے کہ جیسے بوجھ اتر رہا ہے، خوشی آ رہی ہے، اندھیرا نکل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، نراشا جا رہی ہے، ایک نئی آشا کا جنم ہو رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے ایسا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں گناہ کتنا بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گھر کس طرح برباد ہو رہے ہیں پاپ کی وجہ سے۔ یہ خدا کا پیار ہے یسوع مسیح جو دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، خوشی مناؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے اگر آپ اس کے حضور جھک گئے ہیں، اگر آپ کے اندر اس کا پیار پہنچ رہا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ خوشی کا دن مبارک ہو پیارے بھائی، پیاری بہن، آج کا خوشی کا دن آپ کو مبارک ہو۔ کوئی پکارے، کوئی پکارے، آج کنارے ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ سنتے ہوئے سنتا نہیں، پھرتا مارا مارا، پاپ کے ساگر میں ڈوبے گا تو بیچارہ، آجا لوٹ کنارے، آجا لوٹ کنارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ جل رہا جیون تیرا، دل پہ میرے چھالے، اپنی موت مجھے دے دے، تو میرا جیون لے لے، سن لے پیار پکارے، سن لے پیار پکارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ چاروں اور گھٹائیں دیکھو، بڑے رہے اندھیارے، سورج چاند نہ ہوں گے دیکھو، ٹوٹیں گے سب تارے، پھر نہ کوئی پکارے، پھر نہ کوئی پکارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے، آجا کنارے، کوئی پکارے، آجا کنارے، آجا کنارے، آجا کنارے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جس کا میں ذکر آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
प्यार की नजर से देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि आपने क्या खराबियां की हैं या आपकी जिंदगी में गुनाह की वजह से क्या बर्बादी पैदा हो गई है। वो ये नहीं देखता। वो तो ये देख रहा है कि आप उसका प्यार कबूल करने को तैयार हो कि नहीं। वो तो ये इंतजार कर रहा है कि आप उससे यूं कह दें, आए खुदावंद देख मेरा हाल अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो वो कहेगा मैं आ गया, मैं आ गया, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। देखो उसका कैसा प्यारा वादा है। ये नहीं कि आप जब उससे तौबा करेंगे तो फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा भाई जा, फिर ऐसा ना करना, और अब फिर अगर किया तो फिर तेरी माफ़ी नहीं होगी। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसका 41वां बाब, और उसमें ये लिखा है कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। अब मैंने तेरा गुनाह माफ किया है, मैं तुझे मखलसी भी दूंगा, छुटकारा भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, ताकि तू मेरे प्यार को पहचान कर मेरे पीछे पीछे चल सके। तू मत डर, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, घबरा ना हो, घबरा ना, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के हाथ से तुझे संभालूंगा। सदाकत कहते हैं सच्चाई को, रास्तबाजी को, धार्मिकता को। तेरे हाथ में गुनाह थे वो मैंने ले लिए, मेरे हाथ में धार्मिकता है, रास्तबाजी है, नेकी है। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपनी नेकी तेरे अंदर पैदा करूंगा। तौबा कर, गुनाह तुझे तबाह करेगा, बर्बाद कर देगा, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तो यहां तेरे पास आया हूं ताकि तेरी जिंदगी में एक तब्दीली आ जाए, बदल जाए सब कुछ, और तेरी जिंदगी में तुझे ऐसा महसूस हो कि मैं तेरे साथ साथ हूं, और फिर तेरी जिंदगी में एक नई किस्म की ताकत और एक नया जोर आ जाए। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जब तेरे सामने आएंगे तो तू कह सकेगी, तू कह सकेगा हरगिज नहीं, अब मेरे पास ताकत है, अब मेरे पास मेरा खुदाबंद है, आज मेरे साथ मेरा मुक्ति दाता है। और फिर ये आपकी नई जिंदगी एक फतह की जिंदगी होगी। आपके लिए है ये खुशखबरी, ले लो।